बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई की कोर कमेटी में जो अहम फैसले हुए हैं और इन फैसलों से क्या इशारा मिलता है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो गई है। इसके अलावा गंडापुर साहब ने आज जो बयान दिया उसका मकसद क्या था। मुलाकातें वो कर रहे हैं लेकिन बयानबाजी वो भी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा जो मरियम नवाज ने इमरान खान से वादा किया था वो तोड़ा क्यों है। तो शुरू करते हैं वीडियो के आगाज में पीटीआई की कोर कमेटी में जो अहम फैसले हुए हैं। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास का एलामिया सामने आया जी कि तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर मिली जज्बे से योम पाकिस्तान मनाने का ऐलान उन्होंने किया है कि कल दोपहर इस्लामाबाद में तकरीब का इनकाद करेंगे। दांडी के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के इनकाद की भी मंजूरी दी गई है। पीटीआई जो है वो काफ़ी हद तक अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो वो फासले बड़े हैं, जो ये तसव्वुर किया जा रहा है, जो मुस्लिम लीग नून हर बार जब बयान देती है तो ये कोशिश करती है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई को आमने सामने किया जाए और इन दोनों की अगर कोई लड़ाई है, कोई फासले हैं तो उनसे फ़ायदा उठाकर सियासत की जाए। उनके पास अपना करने को, अपना कुछ बताने को कुछ नहीं है। तो वो हमेशा, आपने अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, अज़मा बहारी को सुना होगा, पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान की तरफ से भी साइफर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। तो वो ये चाहते हैं कि बार बार 9 मई और साइफर वाले मामले को बुनियाद बनाकर जो गैप है उसको बढ़ाया जाए, ना कि गैप को कम होने दिया जाए। अब ये जो फैसला किया है पीटीआई ने, 14 अगस्त पर भी पीटीआई ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी, रैलीज निकाली थी, क्योंकि हम सब का ये मुल्क है, हम सब का एक जितना हक है। अब 23 मार्च के हवाले से उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि योम पाकिस्तान जो है वह भरपूर मिली जोश और जज्बे से हम मनाएंगे और 30 मार्च का जो जलसा है उस पर सारा हम ध्यान जो है, एनर्जीज जो है वो फोकस करेंगे। और उस जलसे में इमरान खान साहब ने यह कहा, क्योंकि ये दांडी के खिलाफ जलसा है, तो इसमें शेख रशीद को भी दावत दे, मौलाना फजल रहमान को भी दावत दे, क्योंकि उन्होंने भी यही मौक़िफ़ बनाया है कि उनके साथ वोट चोरी का मामला हुआ है, उनके वोट चोरी हो गए हैं और उनका मैंडेट जो है वो किसी और के पलड़े में डाल दिया गया है। इसके अलावा पीटीआई ने फैसला किया कि कराची में बड़ी अवामी रैली का इनकाद किया जाएगा। 25 मार्च को एक खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मंजूरी दी गई है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर अदालती कार्रवाई और उनकी बरीयत के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई है। अदलिया से सजाओं के खिलाफ अपीलों और मुकदमात के मेरिट पर जल्द फैसलों के ऐलानात पर जोर देते हुए लतीफ़ खोसा की रिहाइश पर पंजाब के अरकान असम्बली जो है वो कल इज्तिमा की तौसीक उसकी कर दी गई हुई है। कोर कमेटी की डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी और दिए गए बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया है। साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानब से डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ के तय्युन के लिए अहम करार दिया गया है। इमरान खान साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया था डोनाल्ड लू पर, वो यही दिया था कि असद मजीद इस सारे मामले के मेन किरदार हैं, उनसे दोबारा बयान लिया जाए, उनसे हलफ लिया जाए कि क्या डोनाल्ड लू और उनके दरमियान मुलाकात हुई थी, नहीं हुई थी। और जो साइफर भेजा था वो तो असद मजीद ने भेजा था कि उनको धमकाया है डोनाल्ड लू ने। तो वो सारा मामला जो है उनसे दोबारा बयान लेने के बाद, हलफ लेने के बाद ही हल हो सकता है। इसके बाद जो तलवार लटकाई गई थी अली अमीन गंडापुर साहब के उनको गिरफ्तार किया जाए, नाकाबिले ज़मानत उनके वारंट निकले थे कि उनको 2 अप्रैल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। जिसके जवाब में एक बयान सामने आया था अली अमीन गंडापुर साहब का। उन्होंने कहा था मेरे घर से 100 मीटर के फासले पर FIR कटी हुई है नवाज शरीफ पर गद्दारी की, और मेरे सूबे में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और असफ अली जरदारी के खिलाफ FIR कटी हुई हैं। फिर मैं KP की पुलिस भेजूंगा और आपको भी गिरफ्तार करवाऊंगा। इससे क्या होगा, मामलात बेहतर नहीं होंगे बल्कि फासले बढ़ेंगे, फिर सूबे और विफाक के दरमियान नई रस्साकशी शुरू हो जाएगी। उनके केस के हवाले से आज अच्छी खबर आई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बनीगाला और थाना गोरडा में दर्ज एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। उनके वकील पेश हुए अली अमीन गंडापुर साहब के, और वकील साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन मसरूफियात की वजह से अदालत पेश नहीं हो सके, आज पेश हो गए हैं, वारंट गिरफ्तारी मनसूख किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए अली अमीन गंडापुर ने वारंट गिरफ्तारी
علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے۔ ان وارنٹ کی گرفتاری کے منسوخ ہونے کے بعد ایک اشارہ تو مل گیا کہ ان کو سزا دلوانا، گرفتار کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں ہم نے جتنے مقدمات دیکھے ہیں، جو کیسز دیکھے ہیں، اس میں ضمانتیں بھی ہو جاتی تھی اور دوبارہ گرفتاری بھی ہو جاتی تھی، یا ضمانت ملتی نہیں تھی، لنک ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے تھے، یا وکیل صاحب غائب ہو جاتے تھے، یا عمران خان کیس میں تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہی ماشاءاللہ سے چھٹی پر چلے جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے اور ان کا مقدمہ سنا نہیں جاتا تھا۔ اب جو ہے قدرت اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی جج ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی سزا سنوائی ہوئی ہے۔ یہ وہی قدرت اللہ صاحب ہے جنہوں نے عدت بے نکاح کیس والا جو ہے نا وہ فیصلہ سنایا تھا۔ آج ان کے سامنے علی امین گنڈاپور صاحب تھے اور انہوں نے پھر ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ علی امین گنڈاپور نے جو یہ وارنٹ گرفتاری منسوخ ہونے کے بعد باہر نکل کے میڈیا سے جو گفتگو کی تھی نا، وہ بڑی مزے کی اور بڑی اہم ہے۔ ان کے صوبے میں اس وقت تو ویسے وہ اجلاس پر چل رہی ہے جو لڑائی، گورنر صاحب نے سمری جاری کر دی، اجلاس بلا لیا، ادھر سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو جبری قبضہ ہے مخصوص نشستوں پر وہ آپ حلف اٹھوانا چاہتے ہیں، حلف تو لینا ہے اسپیکر نے۔ تو یہ معاملات کافی لڑائی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے ہی کے پی ہاؤس میں گورنر کی اور علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ اچھی خبریں وہاں سے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وفاق کے نمائندے بن کے اب ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ تو وہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کافی حد تک برف پگھل گئی ہے۔ اب کبھی امید یہی ہے کہ جو پارلیمانی حکومت، جو جمہوری حکومت فیصلہ کرے گی، گورنر صاحب اس کا احترام کریں گے۔ اس کے بعد جب آج ان سے میڈیا والوں نے سوال کیا فارم 47 اور 45 کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب کیا دیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود فارم 47 والے ہیں، ان سے انتخابی دھاندلی پر کیا بات کروں۔ ضمانت کے لیے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا تھا، سائفر سازش تھی، اب بھی اپنے بیان پر کھڑے ہیں، غیرت مند پاکستانی کے گھر میں مداخلت بھی ہو تو یہ سازش ہے۔ ان کا کہنا تھا سائفر سے متعلق ڈونلڈ لو کے بیان کی پاکستانی سفیر اسد مجید نے تصدیق کی تھی۔ اسد مجید کو بلا کر پوچھا جائے کہ بات چیت نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا؟ ڈونلڈ لو سچ اگر بول رہے ہیں تو سائفر تھا کیا؟ علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا سائفر اگر تھا ہی نہیں تو بانی عمران خان کو سزا کیوں دی گئی؟ ملک کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ملک کے ساتھ جو تجربہ کیا گیا اس نے عوام کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کو بھی ڈیل نہیں کریں گے، البتہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ عمران خان جو بیان دیتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو معیشت کا حال ہے، جو سیاسی استحکام، عدم استحکام ہے، اس پر آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور جو کچھ میرے سے ہو سکا میں اس میں اپنا رول ادا کروں گا۔ تو اس کی کنفرمیشن جو ہے آج دوبارہ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے دی۔ انہوں نے کہا وہ ڈیل نہیں لیں گے لیکن مذاکرات کے لیے وہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں، وفاق نے پیسے دینے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، جس کے سلسلے میں وہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے ان سے ملے تھے اور انہوں نے وہاں ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ IMF والا معاملہ حل ہو جائے، وہاں سے پیسے آ جائیں تو آپ کے جو واجب الادا رقم ہے 1510 ارب وہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے تاکہ آپ صوبے کے معاملات چلا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری کر کے حکومت بنی، عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا، الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، PTI کی 180 سیٹیں چوری ہوئیں، عوام کی سپورٹ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران فارم 45 اور فارم 47 پر گفتگو سے متعلق سوال پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم خود فارم 47 والے ہیں، میں ان سے کیا بات کروں۔ تو یہ اچھا انہوں نے جو تیر ہے وہ ان پر پھینکا۔ تو اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک ابھی صوبے کے گورنر اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے درمیان تو طے ہو گیا، لیکن وفاق سے ابھی پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ عمران خان بھی اس بارے میں کہہ چکے کہ ملاقات ہو گئی، تصویر بن گئی، لیکن تصویر اس وقت بننی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے، لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وفاق پر اعتبار نہیں ہے، شہباز شریف گنڈاپور صاحب کو KP حکومت کو پیسے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد وہ وعدہ جو مریم نواز نے کیا تھا وہ وعدہ ایک دن بھی نہیں چل سکا اور وہ وعدہ ٹوٹ گیا۔
مریم نواز نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا، قیدیوں سے ملاقات کی تھی، وہاں بڑی بڑی اپنے خاندان کی تصویریں لگائی تھیں، وہاں رو کر بھی دکھایا تھا، وہ کالے کپڑے بھی اسی طرح پہنے گئے تھے جیسے عمران خان نے وہ افطاری کے وقت پہنے تھے، اور بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کے وہ جو سین تھے اس کو پورا ڈٹو کاپی کیا تھا، خود بھی کالے کپڑے پہنے اور وہاں بڑا اچھا بن کے لوگوں کو افطاری کروانے کی اسی طرح کوشش کی گئی تھی جس طرح عمران خان زمان پارک میں لوگوں کی افطاری کرواتے تھے۔ ہوا کیا معاملہ تھا ویڈیو کال پر بات کرانے کا، کہ جتنے بھی پنجاب میں قیدی ہیں ان کی اپنے خاندان سے، اپنے عزیز و اقارب سے ویڈیو کال کے تھرو جو ہے نا اس کی اجازت دے دی جائے کہ وہ ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے درخواست دی، اس کا کیا بنا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلاء سے جیل میں ملاقات کروانے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیا کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آن لائن ملاقاتیں ایک جیل میں قانونی مگر دوسری میں غیر قانونی کیسے ہیں۔ جب وہاں پہ مریم نواز گئی تھی ادھر کوٹ لکھپت جیل میں، تو انہوں نے وہاں پر ایک سیمپل جو ہے وہ ان کو دکھایا گیا تھا کہ دیکھیں ہم نے یہ آغاز کر دیا ہے، یہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کرا دی۔ تو ملکہ تصویر اعلیٰ نے وہاں پر حکم صادر فرما دیا کہ چلیں پورے پنجاب میں قیدیوں کو یہ سہولت دیتے ہیں، سب قیدی جو ہیں وہ اب اپنے خاندان سے ویڈیو کال پر بات کر سکیں گے۔ تو اڈیالہ جیل جو ہے اس کا کنٹرول بھی ڈائریکٹ مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ وزارت اعلیٰ پر بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب کی۔ تو عمران خان جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں، تو ان پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جس کے بارے میں معزز جج صاحب نے بات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی آن لائن ملاقات کرانے سے انکار کر دیا۔ یہ وہی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا جو ہے وہ ان کے خلاف کیس لے کے آ رہے ہیں۔ اسد وڑائچ صاحب ہیں جنہوں نے عدالتی احکامات کو متعدد بار ہوا میں اڑایا ہے۔ اپنے جواب میں سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ ان سے ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اس پر عدالت نے دریافت کیا کہ میڈیا میں تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوٹ لکھپت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تو فخریہ کہا کہ پورے ایشیا کی پہلی جیل ہے جہاں یہ سہولت دے رہے ہیں۔ اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کوٹ لکھپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع کیا گیا؟ اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ جیل رولز میں ترمیم کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پنجاب حکومت کو لکھ دیا ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز اسحاق نے دریافت کیا کہ جیل اتھارٹیز اپنے جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ترمیم کی ضرورت ہے۔ بعد میں سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ ہمیں مزید ہدایات لینے کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہدایات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہہ رہے ہیں کہ رولز اجازت نہیں دیتے۔ ایک ہی حکومت نے ایک جیل میں ترمیم کے بغیر آن لائن میٹنگ سے منع کیا، جبکہ دوسری میں خود فخریہ وہی کام کیا۔ عدالتی معاون زینب جنجوعہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا موقف پنجاب حکومت کے موقف سے متضاد نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے ماتحت افسر ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں فخریہ اعلان کیا گیا، لیکن یہاں عدالت سے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ہم نے اس نقطے کو جلد ہی طے کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ جیل ملاقات میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے تو پھر ترمیم کرنی ہوگی۔ یہ معاملہ حل ہونے دیں، آن لائن میٹنگ کو اب روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ آن لائن نہیں کروا سکتے تو پوری دنیا میں مذاق اڑے گا۔ تو جو بول آپ نے جذبات میں بول دیے، جو ویڈیو آپ نے جاری کر دی کوٹ لکھپت جیل کی کہ قیدی کی اپنے خاندان سے ویڈیو کال پر ملاقات کی جا رہی ہے، آپ نے میڈیا میں اپنی واہ واہ کرا دی، آپ نے چھاتی پر ایک تمغہ سجا لیا کہ ایشیا کی پہلی جیل ہے، دیکھیں ہم کتنے ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، انسان دوست ہیں، یہاں پر قیدیوں کو دیکھیں کیسا ماحول دے رہے ہیں، ان کے خاندان سے ویڈیو کال کروائی جا رہی ہے، ہم ایشیا میں پہلے ملک بن گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب عمران خان کا نام آیا تو اتنا ڈر اور خوف کہ ان کی اکثر حاضری بھی جو ہے وہ ویڈیو کال کے تھرو نہیں ہونے دی جاتی، وہاں پر انٹرنیٹ بٹھا دیا جاتا ہے، ان کی حاضری نہیں لگنے دی جاتی، خاندان سے ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ معزز جج جو ہے وہ انصاف کا ہتھوڑا پنجاب حکومت کے سر پر کتنا زور سے مارتے ہیں کہ ان کو ہوش آئے کہ جو معاملہ جو
تمغہ آپ نے کوٹ لکھپت جیل میں سجایا ہے وہ یہاں پر بھی دکھائیں، اور قیدی نمبر 804 کو اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے ویڈیو لنک پر ملاقات کی اجازت دیں، کیونکہ آپ کے مطابق یہ عمران خان کا حق ہے اور انہیں وہ حق ملنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کیسی لگی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔